अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इंशाल्लाह आज 24 पारा करेंगे। दुआ से शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। आमीन या इलाही आमीन। आज का जो पारा है इसके अंदर इतनी खूबसूरत आयात हैं, आप बहुत एंजॉय करेंगे इसको, क्योंकि जब हम जैसे मैंने आपको कहा था आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हमें और समझ आने शुरू हो गए। और इस पारा में तो इस स्पेशली सूरत ज़ुमर में हम जो पढ़ेंगे आगे जो अहकामात हैं, इतने क्लियर अहकामात हैं और अल्लाह से मोहब्बत भी होती है और डर भी लगता है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या हमें सबक मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाह, कि कौन है इससे बड़ा ज़ालिम जिसने जो अल्लाह पर झूठ बोले। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे अज़लमु सबसे बड़ा अज़लमु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इससे बड़ा कोई ज़ालिम हो ही नहीं सकता जो अल्लाह पर झूठ बोल दे। व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़, और जो सच्चाई आई है मीन्स के कुरान पाक अल्लाह सुब्हानहू तआला का है, उसको झुठला दे। इससे बड़ा कौन जालिम हो सकता है? और झुठलाना क्या क्या ऐसे मुंह से कह देते हैं कि झूठ झूठ मतलब हम नहीं मानते इस कुरान को, ऐसा नहीं है, उस पे अमल नहीं करना, ये वाली बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं झुठला देते हैं। और फिर कहते हैं इस जाअहू, जब वो आया उनके पास, अलैसा फी जहन्नमा मस्वल लिल काफिरीन, क्या जहन्नम काफिरों के लिए ठिकाना काफी नहीं है? और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ी, वो जो जाआ बिस्सिद्क़, जो सच्चाइयाँ लेकर आया। कौन आए थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। वसद्दक़ बिही, और तस्दीक की जिसने इसकी, किसने की थी? और उलमा अक्सर कहते हैं कि इसकी जो जो ये आयत है ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए थी, क्योंकि हज़रत अबू बकर ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम दिया था इस्लाम का, तो उन्होंने फ़ौरन कबूल कर लिया था। और देखिए यहाँ से ये भी पता चलता है कि दोस्त अच्छे होना कितना ज़रूरी है, कि अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे ना, वो आपका साथ देंगे और वो इस रास्ते पे चलने में आपकी मदद करेंगे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही लोग हैं जो तकवा वाले हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनके लिए इनके रब के पास हर वो चीज़ है जो ये चाहेंगे, और नेक लोगों का यही बदला है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनसे इनके बुरे अमाल को दूर कर दे। देखिए वो कौन लोग थे जिन्होंने तस्दीक की कुरान की और उस पे अमल किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए नेमतों की पूरी लाइन बता रहे हैं कि वो क्या होगा, कि उनके बुरे अमाल उनसे दूर कर देगा और जो नेक काम उन्होंने किए होंगे उनका बड़ा अच्छा बदला देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये वो लोग हैं कि क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? और ये लोग अपने आप को अल्लाह के सिवा औरों से डरा रहे हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसकी रहनुमाई करने वाला कोई भी नहीं है, और जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला गालिब और बदला लेने वाला नहीं है? अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने बनाया, तो यकीनन यही कहेंगे कि अल्लाह ने। आप इनसे पूछिए कि अच्छा ये तो बताओ कि जिन्हें तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे नुकसान पहुँचाना चाहे तो क्या ये इसके नुकसान को हटा सकते हैं? या अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझ पर मेहरबानी का इरादा करे, तो क्या ये मेहरबानी उसको रोक सकते हैं? आप कह दीजिए कि अल्लाह ही मुझे काफ़ी है। तवक्कल करने वाले उसी पर तवक्कल करते हैं। और ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर अमल किए जाओ, मैं भी अपनी जगह पर अमल कर रहा हूँ। अभी-अभी तुम जान लोगे कि किस पर रुसवा होने वाला अज़ाब है और किस पर दायमी मार है और हमेशगी की सज़ा है। आप पर हमने हक के साथ ये किताब लोगों के लिए नाज़िल फरमाई, पर जो शख्स राह रास्त पर आ जाए उसके लिए इसमें बड़े नफ़े हैं, और जो गुमराह हो जाए उसके लिए गुमराही का वबाल उसी पर है, आपके ज़िम्मे नहीं है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ही रूहों को इनकी मौत के वक़्त, और जिनकी मौत नहीं आती उन्हें उसकी नींद के वक़्त कब्ज़ कर लेता है। फिर जब जिन पर मौत का हुक्म लग जाता है इन्हें तो रोक लेता है, और दूसरी रूहों को एक मुकर्रर वक़्त के लिए छोड़ देता है। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि जब एवरी नाइट जब हम सोते हैं तो एक्चुअली हमारी रूहें कब्ज़ हो जाती हैं,
اور جن کا وقت نہیں ہوتا ان کو واپس دنیا میں لوٹا دیا جاتا ہے، لیکن جن کا وقت آ جاتا ہے ان کو وہ واپس نہیں لوٹایا جاتا۔ تو اس لیے ہر رات سونے سے پہلے اللہ سے دعا کیا کریں، استغفار کر کے سوئیں اور تمام گناہوں کی معافی مانگ کے سوئیں، کیونکہ وی نیور نو کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم واپس اٹھ بھی سکیں گے کہ نہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں مانو گے۔ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا محتاج اللہ ہی ہے، تمام سفارش کا مختار جو ہے، مختار کل، وہ اللہ ہی ہے۔ تمام آسمان و زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جب آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب ان کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر ان کے دل کھل جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کے راز جاننے والے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، ظاہر ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ قبول نہیں کرے گا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، اور پھر جب ہم کوئی بھی اس کو تکلیف دور کر دیتے ہیں، نعمت عطا فرما دیتے ہیں، تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو محض اپنے علم کی وجہ سے میں نے حاصل کیا، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب دیکھیں جب کبھی کسی پہ بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فوراً اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب کبھی وہ مشکل حل ہو جاتی ہے تو پھر ہم فوراً ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو یہ تدبیر کی تھی، میں نے تو یہ کیا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، میں نے یہ چیز ایسے پوچھی تھی، فلاں نے مجھے یہ ہیلپ کی تھی تو میں ٹھیک ہو گیا۔ تو واپس شکر اللہ کا نہیں ادا کرتے، جا کے یہ گلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں، اور ان کے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے، بس ان کی کاروائیاں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی، بس ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑی، اور ان میں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو گناہ گار ہیں ان کی کی ہوئی برائیاں بھی انہی پر آئیں گی، اور وہ ہر صورت سزا دیے جائیں گے۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے، اور جس کے چاہتا ہے وہ تنگ بھی کر دیتا ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیت ہے، پورے قرآن کی میں کہتی ہوں فیورٹ ترین آیت ہے، اس کو اپنے دل پہ لکھ لیجئے، مت لکھ کے فریج پہ نہیں لگائیے، بلکہ دل پہ لکھ لیجئے، اتنا حوصلہ ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندو الذی اسرفوا فی انفسہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، کہ کتنی بھی گناہ کر لی، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب، کہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، جمیعہ، تمام کے تمام۔ دیکھیں یہ جمیعہ جو ہے نا، یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو ایک دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں توبہ کی انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا، لیکن وہ والے گناہ کیسے معاف ہوں گے، ایسے والا ہوتا ہے نا کبھی۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ جمیعہ کا لفظ جو ہے نا، کہ تمام کے تمام گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے گا کہ توبہ کرنے والوں کی شان کیا اللہ نے بیان کی ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ انہو، بے شک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ هو الغفور الرحیم، بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بہت پیاری آیا ہے، بلکہ اس کو زبانی یاد کر لیں تاکہ اگر کبھی بھی کوئی ڈپریس ہو اس کو جا کے یہ سنا دیجئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھکو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اب اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار نے نازل کی ہے۔ کون سی چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں جو احکامات ہیں ان کو مانو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے۔
دیکھیے اچانک کیا، اب کورونا وائرس جو آیا ہے یہ اچانک ہی عذاب آ گیا نا ساروں کے اوپر، اور اب سمجھ بھی نہیں آتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بے بس کر دیتے ہیں کہ وہ جو اتنے بڑے بڑے دماغ، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے، وہ سب بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کب علاج آئے گا، ابھی تو کوئی حتمی چیز نہیں ہے نا۔ تو بے بسی کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے بندے کو پھر، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کی اطلاع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے رہ گیا۔ دیکھیں بعض لوگوں کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، جوکس ایسے بنا دی، ایسے ہی خام خواہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات، جنت کی بات، دوزخ کی بات، کہ جنت میں تو سارے ایسے لوگ ہوں گے، ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہے، تو جو دوزخ میں تو سارے اس طرح کے لوگ ہیں، وہاں تو بڑا فن ہوگا، مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیات کا، اللہ کی باتوں کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مذاق اڑانے والوں کو کہ یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہو جاتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے پھر کہتے ہیں یا عذاب کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش کہ میں اس طرح اس کی طرف نہ لوٹا ہوتا اور میں نیکوکاروں کے ساتھ دوستی کی ہوتی۔ ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں کہ پہنچ چکی تھی جنہیں تو نے جھٹلا دیا تھا اور غرور و تکبر سے کہا تھا کہ میں تو اس پہ ایمان نہیں لا رہا ہوں، یا مجھے نہیں سمجھ آتی ان باتوں کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور تکبر دیکھیے اتنا آپ کو اس سورت میں ایک یہ بھی ملے گا کہ جو تکبر کرتے ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی حال میں پسند نہیں کرتے۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے کسی کی چال دیکھی ہے؟ کبھی پارٹی میں چلتے ہوئے آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی، چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ میرے سے تو آج کوئی مقابلے پہ نہ آئے، میں تو آج بہت تیاری کے ساتھ آئی ہوں۔ ایک چال میں تکبر، بات میں تکبر، باڈی لینگویج میں تکبر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے لوگ کسی بھی صورت پسند نہیں ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی میں بھی یہ عادت ہے تو کانشیسلی کوشش کریں کہ جب میں کسی سے بات کروں تو میں کسی کو پٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہ کروں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی عذاب ہے اس کے لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا کہ انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کے احکامات ماننے کے لیے کوشش کرے، جہاد کرے، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں۔ دیکھیں نفس جو ہے نا وہ تو ہمیشہ ہی آپ کو آسان والی چیزیں دکھائے گا نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو جتنی خوبصورت چیزیں بڑی بڑی کر کے دکھاتا ہے کہ یہ تو اتنا مزہ آیا ہے اور اس میں یہ ہے، اس میں یہ کر لو، اس میں ایسے ہو جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو کبھی بھی دکھ چھو کر بھی نہیں گزرے گا اور نہ ہی وہ کسی طرح کے غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان بھی ہے اور آسمان و زمینوں کی کنجیوں کا مالک ہے۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ خسارے میں رہیں گے۔ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اور اگر تم نے شرک کیا تو بلا شبہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین اور یقیناً تم ضیاء کاروں میں شامل ہو جاؤ گے، بلکہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں کی جیسی قدر اللہ، یہ بھی اتنی خوبصورت آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ تم لوگوں نے اللہ کی قدر ویسی کی ہی نہیں جیسے حق ہے اللہ کا قدر کرنے کا، اور ساری زمین قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ پاک اور برتر ہے اور ہر چیز اور ہر اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، بس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ جی یہ پہلے سور کی بات ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامہ یا مال حاضر کر دیے جائیں گے، نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق فیصلہ ہو جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب غور سے اس چیز کو دوبارہ اب خود
قرآن کھول کے اس کو پڑھیں اور اب دیکھیں کیسا نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ایسے نہیں لگتا کہ ہمارے سامنے ایک حشر کا میدان آ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے ٹڈیوں کی طرح انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور حشر کے میدان میں پہنچیں گے اور صرف اللہ کا ایک نور ہوگا ہر طرف. اور اللہ اپنے جو مومن بندے ہیں، دیکھیے یہ دنیا کی زندگی اتنی تھوڑی زندگی، اس میں ہم کتنی دیدہ دلیری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلاف چیزیں کر جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے ہیں. اور اگر ہمیں پتہ بھی چل دے تو ہم اپنے نفس کو سلا دیتے ہیں کہ نہیں تم کوئی بات نہیں، وہ بھی تو کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے. اب دیکھیے اب تو الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں سب سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ مومن لوگوں کا کیا قدردانی ادھر ہوگی، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وعید بھی ہے پھر. اور آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے پھر پورا دیا جائے گا، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں. کافروں کے غول جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم. جب وہ ان کے پاس پہنچ جائیں گے، اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، ہمارے پاس آیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی بات نہ مانی. تو لیکن عذاب کا حکم کافروں پر تو اللہ نے پھر ثابت ہی کر دیا. کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، اب دیکھیں کتنی خوشخبری ہے، ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ السلام، سلامتی ہو، سلام کریں گے، تم خوشحال رہو اور تم میں اس میں ہمیشہ کی زندگیاں رہو گے. اور یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کریں. اور بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے. اور تو کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد، اور دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت ایک ایگزامپل دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، وہ جو اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور اس کی دلیل کدھر ملتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ اکبر. اور جو حمد و تسبیح کرنے والے ہیں یہی فرشتے. اب ہم نے ایک اور صورت میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے توبہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ ابھی جو سورت مومن ہم پڑھیں گے اس میں اس کی دلیل آپ کو کلیئر مل جائے گی. اب یہاں پہ ہماری یہ سورہ ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورت مومن. یہ مکی سورہ ہے، اس میں 50 آیات ہیں اور اس میں 9 رکوع ہیں. بہت خوبصورت سورہ ہے، اس کو بھی آپ اپنے دل پہ لیجئے گا اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کتنے خوبصورت اور کتنے بینہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم، یہ حروف مقطعات ہے. تنزیل الکتابی من اللہ. دیکھیں اب بار بار دیکھیں کہ آخری صورت میں جتنے ہم پڑھتے جا رہے ہیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں بینہ آیات ہیں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. اور یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب نازل کی گئی اللہ کی طرف سے. کون؟ اللہ جو زبردست ہے اور علیم ہے اور حکیم ہے اور عزیز ہے، کہ جو غالب ہے اور علم والا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ کون؟ اللہ جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، انعام اور قدر کرنے والا، اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں. بس ان لوگوں کا شہر میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. دیکھیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نافرمان بندہ، اور پھر اللہ نے دیکھو کتنا نوازا، ان کا کاروبار دیکھو، ان کے گھر دیکھو، ان کی اولادیں دیکھو،
تو اللہ सुब्हान तआला कहते हैं कि शहरों में उनका चलना फिरना, उनकी तरक्कियां देखकर आप धोखे में ना आ जाना, क्योंकि आपको याद है ना, हमने जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला दे के भी आजमाते हैं और ले के भी आजमाते हैं। जो ले के आजमाना है वो बहुत आसान होता है, उसमें तो रोना ही नहीं बंद होता ना, उसमें तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ रुजू करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला जब दे के आजमाते हैं, वो आजमाइश सबसे मुश्किल होती है। उस वक्त इंसान अकड़ना शुरू हो जाता है कि मुझे तो साहब देखो, मेरी अक्ल की वजह से मैंने कारोबार को यहाँ से यहाँ ले गए, मेरी वजह थी कि मैंने इतने लोगों को जॉब दी, मेरी वजह थी। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला की आयत में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं। बस इन लोगों का शहर में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाल दे। कौम नूह ने और इसके बाद के गिरोहों ने भी अल्लाह को झुटलाया था, और हर उम्मत ने अपने रसूल को गिरफ्तार कर लेने का इरादा किया था। और अल्लाह कहते हैं कि बस इनमें से इनको पकड़ लिया, सो मेरी तरफ से कैसी सजा हुई, और इन कौमों को कैसे अल्लाह सुब्हान तआला ने अजाब दिया था। और इसी तरह आपके रब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया कि वो दोज़खी हैं। और फिर इतनी खूबसूरत दुआ है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। मैं यही कह रही थी ना, अब आगे आगे जितने पारे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना मजा आएगा जो इसको खरीदने के। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अर्श को उठाने वाले और वो फरिश्ते जो अल्लाह के पास हैं, अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ करते हैं और इस पर ईमान लाते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तिगफार करते हैं। सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस तू इन्हें माफ कर दे। ईमान वालों के लिए देखें, फरिश्ते अल्लाह कहते हैं, गवाहियां देते हैं कि इन्हें माफ कर दे, इन्हें बख्श दे जो तौबा करें। अब देखिए, अब बस आदत बना लीजिए कि हर रात को और हर सुबह अल्लाह सुब्हान तआला से तौबा करनी है, क्योंकि जब हम तौबा करके हम तो अपने कामों में लग जाएंगे ना, वहां पे फरिश्ते देखें कैसे हमारे लिए बख्शिश की दुआएं मांगेंगे, वो तो लगे ही रहेंगे हमारे लिए बख्शिश की दुआएं मांगने। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं और तेरी राह की पैरवी करें, और क्या दुआ क्या करते हैं कि या ये जो लोग तौबा कर रहे हैं ना, वो अल्लाह तेरी राह की पैरवी करें और तू उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा ले। सुभान अल्लाह। और फिर और क्या कहेंगे, ए हमारे रब। देखिए मुसलसल दुआ, और अल्लाह ने उनके लफ्ज तक यहाँ पे बयान कर दिया। हम क्या दुआएं मांगेंगे अल्लाह से, जो ये हमारे लिए मांग रहे हैं कि ए हमारे रब, तूने हमेशगी वाली जन्नतों में ले जा जिनका तूने इनसे वादा किया, और उनके बाप दादों को और उनकी बीवियों और औलादों को। अल्लाह अकबर। देखिए, ना सिर्फ उस एक तौबा करने वाले के लिए, उसके पूरे खानदान के लिए दुआएं कर रहे हैं, और उनकी औलादों में से भी, और सबको जो नेक अमल करने वाले, यकीनन तू तो गालिब और हिकमत वाला है। इन्हें बुराइयों से महफूज रखे अल्लाह। हक तो ये है कि इस दिन तूने जिसे बुराइयों से बचा लिया, इस पर तूने रहमत की, और ये बड़ी कामयाबी होगी। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, उन्हें ये आवाज दी जाएगी कि यकीनन अल्लाह का तुम पर गुस्सा होना इससे भी ज्यादा है, और वो गुस्से से जब वो तुम दुनिया में अल्लाह की आयात सुनकर गुस्से में आया करते थे। अल्लाह कहते हैं, वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमें 2 बार मारा, 2 बार मारा और 2 बार हमको जिंदा किया। अब हम अपनी गुनाहों का इकरार करते हैं, तू क्या अब हमें कोई और राह ऐसी निकालेगा कि हम बख्शे जाएं। देखिए, जब वो अपनी आंख से अल्लाह सुब्हान तआला का देख लेंगे ना, कि अजाब भी देख लेंगे, जन्नत देख लेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला की तमाम चीजें देख लेंगे, फिर कहेंगे कि क्या कोई ऐसी राह निकलती है कि हम वापस जाएं और तेरी इबादत करें। और ये अजाब तुम्हें इसलिए है, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, कि जब सिर्फ अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता था तो तुम इनकार कर जाते थे, और अगर इसके साथ किसी को शरीक किया जाता था तो तुम मान लेते थे। बस अब फैसला अल्लाह बुलंदो इज्जत वाले का। देखिए, कई दफा ऐसा होता है कि कोई हुक्म होता है ना, कोई हम बात करते हैं कि देखो अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसे कहा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कहा, तो हमेशा आप देखें कि कई लोग जो होते हैं उनको बकायदा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। कहते हैं, क्या सारा वक्त तुम यही करती रहती हो, अब कोई और भी बात करो, ना मेरे हस्बैंड को ऐसा पसंद नहीं है, या मेरे उनको फलां को ऐसा पसंद नहीं। मैं हस्बैंड के यूजुअली ऐसे विचारों का जिक्र कर देती हूँ, इसलिए मैं बार बार भी कहती हूँ कि आदमियों का प्रोग्राम नहीं है, वो नहीं देखे, कि वो कहेंगे कि हमारे पीछे ये औरतें क्यों पड़ जाती हैं। कि यूजुअली यही होता है कि हम शादी से पहले तो हम अपने माँ बाप का नाम लगा रहे होते हैं, शादी के बाद तो हस्बैंड का नाम कन्वीनियंटली लगा देते हैं, जो चीजें हमने नहीं करनी होती। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रोजियां उतारता है।
نصیحت جو ہے وہ تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تم اللہ کو پکارتے رہو، اس کے لیے دین کو خالص کر لو، وہ کافر برا ہی مانے۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن ان سے ڈریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اور انہیں بہت سی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے، جبکہ دل حلق اللہ کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن دل خلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہو جائیں گے، ظالموں کو نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کی بات مانی جائے۔ وہ آنکھ کی خیانت کو اور سینے کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں۔ وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ باعتبار اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑی قوت والی قومیں تھیں، اور باعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کی انہوں نے بہت سی چیزیں چھوڑی تھیں، پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا، اور کوئی نہیں ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے، لیکن وہ انکار کر دیتے تھے، بس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیاتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ہم ان پہ یقین نہیں رکھتے۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ کر دو۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے یا ملک میں کوئی بڑا فساد نہ کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روزے حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر سچا ہو تو جس عذاب کا وعدہ وہ تم سے کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی راہبری نہیں کرتا، اور جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہ تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ بتا رہا ہوں۔ اور فرعون کو تو یہ تھا کہ میں خدا ہوں اور میری بات سنو۔ اور آگے اس نے کہا کہ اس مومن بندے نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم بھی ویسے عذاب نہ دیکھ لو جو پہلی امتوں پر آیا تھا۔ اب دیکھیں یہ مومن بندہ تھا نا، اس نے اپنا ایمان تو چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی تبلیغ کرنے کا طریقہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہمیں تو لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں، ہماری تو بےزتی ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے کہ کس وقت کیسے لوگوں سے کیسی بات کرنی ہے۔ اب دیکھیں وہ تو دعویٰ دے رہا ہے نا وہاں پہ، اور پھر لوگوں نے مانا بھی کس طرح سے کہ جیسے امت، اور اس نے کہا کہ میں تم کو ویسے ہی عذاب کی خبر دیتا ہوں جو دوسری امتوں پر آئی ہیں، جیسے امت نوح پر، عاد پر، سمود پر، اس کے بعد والے لوگوں پر اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا۔ اور اب وہ ساتھ اللہ سے ڈرا بھی رہا ہے ان کو، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بھی ہے کہ دیکھو میں تو اس لیے تمہیں ایسے کر رہا ہوں تو میں تمہارا ہی بندہ۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور مجھے تم پر قیامت کے دن کا بہت ڈر ہے لوگوں کے ساتھ، کہ اور جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹائے جاؤ گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا تو ہادی بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے،
پھر بھی تم نے ان کی لائی ہوئی دلیلوں میں شک و شبہ کیا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اس کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے زیادہ بڑھنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بغیر کسی سند کے جو اس کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ مومنوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کو اور مومن دونوں کو پسند نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح سے فرعون کی بدکاریاں بھلی کر کے دکھائی گئیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کہ تم میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری راہبری کر رہا ہوں۔ اے میری قوم یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر آخرت ہے۔ جس نے گناہ کیا اسے تو برابر برابر بدلہ ہی ملے گا، اور جس نے نیکی کی خواہ وہ مرد ہو یا عورت وہ ایمان والا ہو تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزیاں پائیں گے۔ اے میری قوم یہ بات کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ اور پھر کہا کہ تم مجھے یہ دعویٰ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک کروں، جبکہ کوئی علم مجھے جس کا نہیں ہے، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں اور نہ ہی آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کو لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور حد سے گزرنے والے تو یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ بس آگے چل کر تم میری بات کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کا نگران ہے۔ بس اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ کر لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب آ گیا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح اور شام لائے جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ ابھی قیامت نہیں آئی ہے، رائٹ، لیکن اس سے پہلے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ تو یہ پہلے کے عذاب کی بات ہے قیامت سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبکہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے جن کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب ہم اس آگ سے تم ہمیں چھٹکارا دے سکتے ہو؟ اور وہ بڑے لوگ جو جواب دیں گے کہ ہم تو سبھی اسی آگ میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا، اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے دروغے سے کہیں گے، دیکھیے ذرا پکچر کریٹ اپنے ذہن میں ساتھ ساتھ لائیے کہ یہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، کہ تمام جہنمی مل کر اس کے دروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی طرح کہ کسی دن تو ہمارے اوپر سے عذاب کم کر دے۔ وہ جواب دے گا، جو دروغہ ہیں وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزہ لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے تو پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے پرواہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں قبول کریں گے۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی دعائیں پوری کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے تو جس دن ظالموں کو ان کے عذر، ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے بڑا برا گھر ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا، اور کیا کہا تھا اس میں کہ بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنانا۔ پس اے نبی تم صبر کرو، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے، اور تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر امت کو یہ بتایا گیا۔ دیکھیے پھر غور سے اس آیت کو سنیے، پس اے نبی آپ صبر کرتے رہیں، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نرمی
ان کے دلوں میں صرف بڑائی کی اور کچھ نہیں ہے اور وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں ہیں۔ سو تو اللہ کی پناہ مانگا کر، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام تھا، لیکن یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بڑی آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے۔ انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کے دکھائیں یا اس سے پہلے کہ ہم آپ کو فوت کر دیں، انہیں لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے، جن میں بعض کے واقعات ہم اس پہ بیان کر رہے ہیں اور بعض کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے، اور کسی رسول کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ کوئی معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر لے آتا۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا، حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نفع کی چیزیں ہیں، اور تاکہ تم اپنے سینوں میں چھپی حاجتیں ان سے پوری کر سکو کہ سواریوں پہ جاتے ہو، تم کاروبار کرتے ہو، اور بھی چوپائے ہیں اور کشتیاں ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کے منکر ہوگے؟ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا، جو ان سے تعداد میں کہیں زیادہ تھے، قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت تھے، اور زمین میں ساری یادگیریں چھوڑ گئے اور ان کے کارناموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، بالآخر جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہی ان پر الٹی پڑ گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان کا انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے کہ جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر بڑے خراب اور خستہ حال ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم انشاءاللہ سورۃ حامیم سجدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ حامیم سجدہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حامیم اس حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ اتاری گئی ہے یہ کتاب کس کی طرف سے؟ اس رب کی طرف سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی کتنی صورتوں سے جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اور اس میں بینہ آیات ہیں اور اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کی واضح تفصیل کی گئی ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اب اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً اپنا کام کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، اور مجھ پر بھی وہی نازل ہوتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی، سارے جہاں کا پروردگار ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی کر دیا، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں سا تھا، پھر اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم بخوشی آتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو چیز بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کہا کہ تم میرے پاس آؤ، کیا لینے آؤ؟ احکامات لینے آؤ، اور دونوں نے خوشی سے کہا کہ ہم آتے ہیں۔ بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے مناسب احکامات کی وحی بھیج دی گئی، اور ہم نے آسمان دنیا کے چراغوں سے زینت کر دیا اور نگہبانی سے، اور یہ تدبیر جو ہے یہ اللہ غالب اور دانا کی ہے۔
اب بھی یہ روگردانی کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک عذاب والے دن کی سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوں گے۔ ان کے پاس جب ان کے پہلے پیغمبر آئے تو تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ اب عاد نے تو بے وجہ زمین پر سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زورآور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے اس آسمان اور دنیا کو پیدا کیا وہ تو اس سے بھی زیادہ زوربار ہے، اور آخر تک ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند ہوا بھیجی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے رہے سمود۔ تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ راہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کا اظہار کیا، جس بنا پر ان کو ذلت کے عذاب نے اور کڑکے نے پکڑ لیا۔ اور ہاں، ایماندار اور پارسوں کو ہم نے بال بال بچا لیا۔ دیکھیں یہ بار بار جو ایک بات آتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قوم میں نے نافرمانی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب جب آیا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو وہاں سے بچا لیا۔ وہی بات یہاں پہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بال بال بچا لیا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آئیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ آپ دیکھیے ذرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ جہنم کے پاس لائے جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی بخشی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی، اور اسی نے اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرح سب کو لوٹ کر جانا تھا۔ اب دیکھیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب لوگ جھوٹ بولیں گے نا، جیسے کہہ دیں گے کہ ہم نے تو ایسے کیا ہی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کے کان سب باتیں کریں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے جن باتوں کو کہ تم کیا سمجھتے تھے کہ تم ان کو چھپا لوگے سارے گناہوں کو، بلکہ تم پر تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ ہاں، تم یہ سوچتے تھے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ان کے بہت سے اعمال کا تو اللہ کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیے، ہمیں نہیں یہ لگتا کہ ہر چیز تھوڑی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ ہم کتنی آرام سے، اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ رب العالمین ہمیں 24 گھنٹے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اور ہمارے اعمال کا سوال کرے گا، تو ہماری کبھی ایسی حرکت نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ کھلے بتا دیا نا، بینہ آیات ہیں ساری کی ساری۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی، کون سی بدگمانی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم ضیاء کاروں میں ہوگے۔ اب اگر یہ صبر کرے تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم، اور اگر یہ عذر و معافی کے دستگار ہوں تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور ہم نے ان کی کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا۔ دیکھیں جب لوگ گناہ کرتے ہیں نا، ان کو اگر یہ پتا ہو یہ گناہ، وہ کبھی بھی نہ کرے۔ ایکچولی ہوتا بھی ہے کہ ان کو اپنے گناہ نہیں لگتے ہیں۔ شیطان ان کو اتنا خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو اب اتنی بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی پکڑیں گے، اور یہ تو بات ہے بھی نہیں گناہ کی، اور دیکھو اس میں تو یہ بات، اس میں وہ بات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر کچھ ہم نشی مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مقرر کیے تھے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزر چکی تھی، یقیناً یہ لوگ ضائع ہونے والے ہیں۔ اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کو جب وہ پڑھے جاتے ہیں تو کوئی ادھر ادھر بےہودہ باتیں کرنا شروع کر دو تاکہ کوئی لوگ اس کا قرآن کو سننے کی طرف آئے نہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو صحابہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جو شرارتی لڑکے تھے وہ زور زور سے دوسری باتیں کرنا شروع ہو جاتے تھے تاکہ لوگوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ جائے
अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं पस यकीनन हमने इन काफिरों को सख्त अजाब का मजा चखाया है और इन्हीं के बदतरीन अमाल का बदला हम इनको जरूर देंगे और अल्लाह के दुश्मनों की सजा यही दोजख का ठिकाना है जिसमें इनकी हमेशगी का घर है और ये बदला है हमारी आयात का जिनसे वो इनकार करते थे। और काफिर लोग अल्लाह से कहेंगे कि ए हमारे रब हमें जिन्नों और इंसानों के दोनों फरीक को दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया ताकि हम इनको अपने कदमों तले रोंदें ताकि वो जहन्नम में सबसे नीचे अजाब में हो। अब देखिए यहाँ पे वो लोग जिन्होंने कुफर किया था वो अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि हमें वो जिन और वो इंसान दिखा दे जिन्होंने हमें बहकाया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखें आगे क्या जवाब देंगे। वाकई जिन लोगों ने कहा कि ए हमारे परवरदिगार और हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर इस पर कायम रहे और इनके पास फरिश्ते जो थे वो ये कहते हुए आते थे कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम ना करो बल्कि इस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम्हें वादा किया गया था। अब एक तरफ तो देखिए वो काफिर क्या कह रहे हैं और एक तरफ जो ईमान वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको क्या खुशखबरियां दे रहे हैं कि तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में भी हम तुम्हारे रफीक थे। ये कौन कहेंगे? फरिश्ते कहेंगे कि हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी रहेंगे। देखिए ये वो वक्त होगा जिसमें वहशत का वो आलम होगा कि कोई किसी को नहीं पहचान रहा होगा। तो उस वक्त वो फरिश्ते सकीनत लेके उतरेंगे और वो कहेंगे कि दुनिया में भी हम तुम्हारे दोस्त थे और आज भी हम तुम्हारे बेहतरीन रफीक हैं। जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो सब तुम्हारे लिए जन्नत में मौजूद है। गफूर रहीम मबूद की तरफ से ये सब बतौर मेहमानी है और इससे भी ज्यादा अच्छी बात करने वाला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक काम करे। इसको आप अंडरलाइन कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इससे ज्यादा अच्छी बात करने वाला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है और नेक काम करता है और कहे कि मैं यकीनन मुसलमान हूँ। और नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते, बुराई को भलाई से दफा करो। फिर वही मीन्स यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करता है तो उसके साथ भलाई करो, इसी से तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती होगी और वो इस्लाम को पहचानेगा और इस्लाम में दाखिल हो सकता है। और ये तबलीग का एक तरीका बताया जा रहा है। फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है वो ऐसा हो जाएगा जैसे तुम्हारा दिली दोस्त है। देखिए ये तरीका यही बताया जा रहा है कि अगर कोई आपका दुश्मन है लेकिन आप उसके साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो आपका दिली दोस्त बन जाएगा। और ये बात इन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करते हैं। कैसे सब्र करते हैं कि ऐसा नहीं कि अगर उसने मुझे कोई बात की उसको पूरा बात सुना दो, क्योंकि कहते हैं ना कि तलवार का जख्म आसानी से भर जाता है लेकिन जुबान का जख्म नहीं भरता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ये वो जो दुश्मन उनके दिली दोस्त बन जाते हैं ये कैसे हो सकता है? उनके सब्र की वजह से और इससे और इसे सवाए बड़े नसीबों वाले के और कोई नहीं पा सकता। और अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह तलब करो, यकीनन वो बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। और दिन रात और सूरज और चांद इसी की निशानियों में से है। तुम सूरज को सजदा ना करो और ना ही चांद को, बल्कि सजदा उस अल्लाह को करो जिसने इन सब को पैदा किया। फिर भी अगर ये किबर और गुरूर करे तो वो फरिश्ते जो आपके रब के नजदीक हैं वो तो दिन रात आपकी तस्बीह अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और किसी वक्त भी नहीं उकताते। इन अल्लाह की निशानियों में से है। और ये भी निशानी है कि जमीन को दबी दबाई देखता है, फिर जब हम इस पर मींह बरसाते हैं तो वो तरोताजा होकर उभरने लगती है जिससे वो जिंदा हो जाती है। वही यकीनी तौर पर मुर्दों को इसी तरह से जिंदा करेगा कि क़यामत के दिन इसी तरह से कब्रों में से हम निकाले जाएंगे। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। बेशक जो अल्लाह हमारी आयात में कजरवी करते हैं, बेशक वो लोग जो हमारी आयात में कजरवी करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वो कुछ हमसे मख्फी नहीं है। बताओ तो जो आग में डाला जाए वो अच्छा है या वो जो अमन ईमान के साथ क़यामत के दिन आए वो अच्छा है? वो तुम्हारा सब क्या बिगाड़ सकता है? वो सब कुछ नहीं तुम्हारा कर सकता। वो तुम्हारा सब किया कराया बर्बाद हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जिन लोगों ने अपने पास कुरान पहुंच जाने के बावजूद इससे इनकार किया वो भी हमेशा हमसे पोशीदा नहीं है और वो बड़ी ही बावुकत किताब है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उतारी गई है। उसकी अजमत के पास भी नहीं ये पहुंच सकते हैं, जिसके पास बातिल फटक भी नहीं सकते और ना इसके आगे से ना इसके पीछे से। ये है नाजिल करदा हिकमतों वाली खूबियों वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। और अल्लाह कहते हैं आपसे वही कहा जाता है जो आपसे पहले के रसूलों
سے کہا گیا تھا یقیناً آپ کا رب معافی والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو اس کی آیات صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ یہ کون لوگ کہتے کہ کفار وہ کہتے کہ وہ کیا کہتے کہ عجمی کتاب اور عربی رسول؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بوجھ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف کیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے مقرر ہو چکی، مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر تو لکھ دی ہے، کہ قوموں کی بھی تقدیر اسی طرح سے لکھی کہ کس پہ عذاب کس وقت آئے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو یہ لوگ تو لوگ اس کے بارے میں سخت بے چینی کرنے والے شک میں ہیں، جیسے ان کو یہ شک ہے قیامت تو آئے گی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم اپنا 24 پارہ ختم کیا۔ اب اللہ سے دعا کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کل ہم 25 پارہ شروع کریں گے۔ اتنے خوبصورت احکامات تھے آج، اتنی پیاری دو آیات تو وہ دل پہ لکھنے والی تھیں، کہ ایک تو وہ تھا کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں جو توبہ کہتے ہیں۔ اور دوسری کتنی خوبصورت تھی کہ وہ لوگ جو توبہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عرش پہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، بلکہ وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ اس کے والدین کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے، اگر خامند ہے تو ڈیفینیٹلی ازواج کا جو لفظ ہے وہ میاں بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، اور ان کی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کتنی خوبصورت یہ بات ہے۔ یہ لوگوں کو آپ بتائیے جنہوں نے ابھی قرآن نہیں کھولا ہوا کہ توبہ آپ ایوری ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سوئیں، آپ اپنے کام کرتے رہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، ہمیں وہ چیز سمجھ آ جائے جو میرے رب کو پسند ہے، ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے جو میرے رب کو پسند ہے، تاکہ ہم وہ کام کر لیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے فیورٹ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔